जो एकेडमिक जिसे कहते हैं इतनी बात वैसे मैं वहां से ही शुरू करता हूँ जैसे आपका सवाल है उसकी मुनासिबत हो या अपने सफर है जो हमारा सियासी फिक्र मैं उनको महाजर नहीं कहता और ये जदीद जो हमारे आबाई घरों से राजौरी से रियासती लोग आबाद हैं या रह रहे हैं तो वो महाजर जैसे अगर पाकिस्तान में वो गुजरांवाले उसमें जितने भी लोग जो भारतीय मकबूजा कश्मीर के इस पार आए हैं खूनी लकीर आके अगर कोई बंदा अक्सर झगड़ा होता ये होता है कि वो जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग तोड़ने में, असेंबली को बनाने में, या किसी का वजीर रियासत आज़म जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम है असेंबली में के मेंबरान में से भी सीटें जो हैं 12 जो मेंबरशिप है और वो रियासत जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है और आजाद कश्मीर असेंबली में बैठे हुए हैं। आजाद कश्मीर की असेंबली में कानून साजी में कोई पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरियों की फलाह व बहबूद कम नहीं नुमाइंदगी कम करते हैं नामजदगी उन लोगों को नुमाइंदगी दी जा रही है कि लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा नहीं कर रहे सिर्फ एक ही काम कश्मीर के बाशिंदे हैं अगर उनके पास वो दिल्ली में है या वो किसी वैसे तो कुर्बानियां तो रियासत के दोनों तरफ में रहने वाले लोग कोई ये कहे कि जो खत्ते मुतारका के इस पार ये तो कश्मीरी थे ना वो हिंदू थे या सिख थे जो भी वाकयात हुए हैं हम उनको दोहराना नहीं चाहते वो दर्दनाक जो बयान कर दी गई है आपकी वसादत से आपके चैनल के दिन वहाँ रहते हैं वो पनाह गजीनों की बस्ती है वो पनाह प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते आ रहे हैं इस पर मैं भी बात कर चुका हूँ वो यही है कि रियासत में पूरे यूरोप में फैले हुए हैं ये जो यूरोप में आर मौजूद हैं वो महाजर नहीं है भाई वो अपने रियासत के लोग अंदर हैं वो रियासत के बाशिंदे हैं उनका इतना ही हक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद औरंगजेब प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है? बिस्मिल्लाह जी, वेलकम। रब्बुल इज़्ज़त ना बड़ा एहसान है थोड़ी मोहब्बत जनाब औरंगजेब जी। जी प्रोफेसर साहब, आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वहां से जब पार्टीशन के टाइम हिजरत हुई, जब कबायलियों ने वहां पे हमला किया तो लोग मुख्तलिफ इलाकों में माइग्रेट कर गए, हिजरत करके गए। जो आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में लोग आए या दूसरी तरफ से हिंदुस्तान वाली साइड से इधर आए, क्या हम उनको महाजिर कह सकते हैं? और उनको क्या महाजिर कहना चाहिए वो अगर वो रियासत के दोनों हिस्सों में किसी भी जगह मुकीम है या वहां पे हिजरत करके आए हैं, तो क्या उनको हम महाजिर कह सकते हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह जनाब औरंगजेब जी, आपके पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप के वसातत से आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से जो सवाल आपने किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो लोग 47 में कबायली हमले या किसी अस्करी मुठभेड़ की वजह से या किसी मजहबी फसाद की वजह से हिजरत कर गए हैं उनकी हैसियत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दो बातों पर तवज्जो एकेडमिक जिसे कहते हैं इल्मी बात जो है वो करना पड़ेगी कि महाजिर कौन है और हिजरत क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हिजरत का आगाज उस वक्त हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। क्यों भेजा गया ये वो दूसरी बात है। अब महाजिर वो होता है जो अपने आबाई वतन अपने माँ बाप वालिदैन रिश्तेदारों के साथ रहते हुए किसी भी जंग फसाद या किसी और बीमारी की वजह से या किसी कुदरती आफत की वजह से अपना आबाई घर अपने वालिदैन अपने माँ बाप की जगह घर घरौंदा छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होता है। और हिजरत वो अमल है जो कि नबियों की सुन्नत है। हिजरत अज़ल से जारी और सारी है। जहां तक रियासत जम्मू कश्मीर का मामला है तो 47 में वैसे मैं वहां से ही शुरू करता हूं जैसे आपका सवाल है उसकी मुनासबत से। 47 में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर
جو تصادم ہوا جس کو لوگ غدر کے نام سے جانتے ہیں، اس غدر کے دوران جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر دو متحارب ملکوں یا قوتوں نے قبضہ کرنے کے نتیجے میں اپنی پالیسی کے پر عمل درآمد کرنے کے باعث ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے آبائی گھر کو یا اپنے ماں باپ کے گھروں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، آنا پڑا۔ اب اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے علاقوں میں چلے گئے، اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے، اور کچھ جو ہیں وہ خود ریاست کے اندر رہے۔ اب جدید جو ریاستی کنسپٹ ہے، تصور ہے، جو ہمارا سیاسی فکر ہے، اس کی روح سے اگر کسی ریاست کے لوگ اپنی جغرافیائی حدود کے اندر نقل مکانی کرتے ہیں، اسی ریاست کے اندر رہتے ہیں، اسی جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہیں، تو ہم ان کو مہاجر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر وہ اپنی ریاستی حدود سے نکل کر کسی دوسری ریاست میں مقیم ہوتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہجرت کر گئے ہیں اور وہ مہاجر ہیں۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ کافی عرصہ سے یہ مباحثہ چل رہا ہے، سیاسی لوگوں کے مابین بھی، دانشوروں کے مابین بھی، اور صحافی حضرات کے مابین بھی، کہ کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر جو لوگ موجود ہیں، کیا وہ مہاجر ہیں؟ جو میرے اپنے علم اور اپنے مشاہدے کے مطابق میں ان کو مہاجر نہیں کہتا، اور یہ جدید جو ہماری ریاستی تعریف ہے اس کی روح سے، اور جو عالمی سطح پر مقبول و معروف ہے، اس کے پیرائے میں یا اس کے پس منظر میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کے اس میڈیا کے وساطت سے، کہ وہ لوگ جو راجوری سے، مینڈر سے، جموں سے، پونچھ سے، سری نگر سے، بارامولہ سے، اوڑی سے، وہ اس 47 کی تصادم کی وجہ سے یا 47 کی اس جنگ کی وجہ سے، یا جیسے اس کو لوگ غدر کہتے ہیں اس کی وجہ سے، وہ لوگ اپنے اپنے آبائی گھروں سے، راجوری سے کوٹلی آگے، راجوری سے مظفر آباد آگے، مینڈر سے وہ ادھر کوٹلی آگے یا میرپور آگے، اور وہ اپنے ریاستی حدود کے اندر ہیں، تو وہ مہاجر نہیں ہیں۔ اور پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر کے اندر جو کالونیاں ہیں ان لوگوں کی، ان کو مہاجر کالونی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کشمیری کالونی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ مہاجر کالونیاں نہیں ہیں۔ مثلا کوٹلی میں آگار کالونی ہے تو وہ مہاجر کالونی نہیں ہے۔ میرپور میں اگر خالق آباد کی کوئی کالونی ہے جہاں ریاستی لوگ آباد ہیں یا رہ رہے ہیں، تو وہ مہاجر کالونی نہیں ہے، وہ لوگ مہاجر ہے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ پاکستان میں چلے گئے ہیں یا ہندوستان میں چلے گئے ہیں، جیسے اگر پاکستان میں وہ گجرانوالے میں چلے گئے ہیں، تو وہاں جو ان کی کالونی ہوگی وہ مہاجر کالونی کہلائے گی، کیونکہ وہ ایک دوسری ریاست کے اندر مقیم ہیں، اگرچہ کہ وہ عارضی ہیں لیکن وہ دوسری ریاست کے اندر مقیم ہیں۔ سو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ حقیقت بات بھی یہی ہے، کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام کنٹرول علاقہ ہے، زیر انتظام علاقہ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر سے پناہ گزین ہوئے ہیں یا ادھر سے اپنی جان، اپنے آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے، اس تصادم سے بچنے کے لیے، اس وبا سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے اگر اس کشمیر کے اس پار آئے ہیں، خونی لکیر کے اس پار آئے ہیں، تو وہ مہاجر نہیں ہیں۔ اور وہ جی لوگ پروفیسر صاحب، ایک بندہ اگر راجوری سے راجوری سے آ کے کوٹلی آتا ہے یا بیرپور آتا ہے، تو وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہاجر نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ مہاجر نہیں ہے،
وہ اپنی ریاست کے اندر ہیں. ہماری ریاست جو 85,000 مربع میل پر مشتمل ہے، جس میں جموں ہے، کشمیر ویلی ہے، گلگت بلتستان ہے، اقصائے چین ہے، اور یہ جتنی یونٹیں ہیں یہ ریاست کے علاقے ہیں. ان ریاستوں کے اندر موجود اگر کوئی بندہ کشمیر کا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے. وہ نقل مکانی کر کے اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک کے ایک حصے سے دوسرے ملک میں، علاقے میں گیا ہے عارضی طور پر، جب تک کہ اس کا کوئی مستقبل کا فیصلہ یا سیاسی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ مہاجر کسی صورت میں نہیں ہے. جی پروفیسر صاحب، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ریاست کے اندر بسنے والے، چاہے وہ سری نگر سے مائگریٹ کر کے آزاد کشمیر والی سائڈ پہ آئے ہیں، وہ مہاجر نہیں کہلائیں گے اور نہ جی ان نہیں. کو مہاجر کہنا چاہیے. جی جی پروفیسر صاحب، میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اکثر جو بحث چلتی ہے، یہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو 12 سیٹیں جو پاکستان میں مقیم جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے مختص ہیں 12 سیٹیں. ان پہ اکثر جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں. جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو انفلوئنس کرتی ہے اسمبلی کو توڑنے میں، اسمبلی کو بنانے میں، یا کسی کا وزیر اعظم کو ہٹانے میں، یا کسی وزیر اعظم کو بنانے میں یہ کردار ادا کر. اس لیے اس پہ زیادہ تنقید کی جاتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ریاست جموں کشمیر کا جو علاقہ بھارت کے قبضے میں ہے وہاں بھی ایک اسمبلی ہے. ریاست جموں کشمیر کا وہ علاقہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے وہاں بھی ایک اسمبلی ہے. اور ریاست کے لوگ پاکستان میں بھی مقیم ہیں اور بھارت میں بھی مقیم ہیں. یہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی ہے، اس کے جو ممبران ہیں وہ 119 ہیں. ان 119 میں سے 24 جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیں. اسی طرح جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں کے ممبران میں سے بھی سیٹوں کا ایک خاص کوٹا جو ہے، میرے خیال میں وہ 40-60 کا ریشو ہے، وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیں. یہ دو باتیں آج خود واضح کرتی ہیں کہ ریاست پاکستان اور بھارت کے قبضے میں ہے اور یہ متنازع علاقہ ہے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اب یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ پاکستان سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی، پاکستان کے زیر اسمبلی کے ممبران کی ہیں، وہ 12 سیٹیں جو ہیں، 12 جو ممبرشپ ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جو پاکستان میں کراچی سے لے کر کوئٹے تک پھیلے ہوئے ہیں، آباد ہیں، مہاجر ہیں، پاکستان میں وہ مہاجر ہیں. ان لوگوں کو نمائندگی کے لیے، چونکہ وہ تقریباً 20-25 لاکھ بلکہ 25-30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، مختلف صوبوں میں موجود ہیں، اور وہ چونکہ مہاجر ہیں اور وہ ریاست جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے، وہ ریاستی باشندے ہیں، لہذا ان کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں موقع ملنا چاہیے. لیکن جو میکنزم اس وقت موجود ہے، جس طرح سے ان لوگوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ان کی نمائندگی کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے. جو نمائندے اس وقت 12 نمائندے ہمارے آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو انتخاب ہے، ان کا جو حلقہ انتخاب ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ بہت دور دور تک بہت تھوڑے سے ووٹروں کو اس میں شامل کر کے ان کو سیٹیں دی جا رہی ہیں. اور وہ جو ممبران ہیں، نہ تو وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں قانون سازی میں کوئی ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں، نہ ہی وہ پاکستان میں موجود کشمیریوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں.
گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ووٹوں کی بنیاد پر کم یعنی نمائندگی کم کرتے ہیں، نامزدگی زیادہ کرتے ہیں، یعنی ان کو نامزد کیا جاتا ہے اور صرف ایک شو بزنس کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے نو بزنس از لائک شو بزنس، وہ شو کیس کے طور پر ان لوگوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے اب تک، جو مشاہدے میں ہے، جو میرے علم میں ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں ایک بڑی بات ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو کہ پرانے وقتوں سے پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں یا سرحد میں ہیں، وہ اپنے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے، جس کو ہم باشندہ ریاست کا سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ بنوا کر بھی اس نمائندگی کا حصہ لیتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو قابل غور ہے۔ لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ لوگوں کو جو پاکستان کے اندر کشمیری ہیں، آباد ہیں، جو کہ مہاجر ہیں، اور جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ریاست کے مستقبل کا سیاسی فیصلہ ہو جو ان کی منشا و مرضی کے مطابق ہو، اور جو اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کے مطابق ہو، اور جو پاکستان بھارت کے دساتیر ان کے مطابق ہو، اور جو پاکستان اور بھارت کے قائدین کے اعلانات اور بیانات کے مطابق ہو، ان لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو فی الواقعہ ہی آزاد کشمیر میں اسمبلی میں ممبرشپ ملنی چاہیے۔ لیکن ملنے کا جو طریقہ کار ہے، جو میکنزم ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ میکنزم ایسا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، صرف ایک ہی کام ان کا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ قابل غور بھی ہے، اور اس پر ہمارے حکمرانوں کو، حکومتوں کو اور دانشوروں کو ورک کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت میں جو کشمیری موجود ہیں وہ کشمیر کے باشندے ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ حیثیت موجود ہے، یعنی وہ شہری ہیں، ان کے پاس ریاستی باشندے کا استحقاق ہے، تو وہ پاکستان میں مہاجر ہیں، اور ان مہاجروں کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، اور اگر وہ بھارت میں کہیں یعنی کہ دہلی میں ہیں، یا وہ کسی بھارت کے کسی علاقے میں ہیں، کسی ریاست میں ہیں، تو ان کو بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں ممبرشپ ملنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ اپنے مستقبل کا بھی فیصلہ کر سکیں، اور اپنی یونٹی، اپنی جغرافیائی وحدت کو، اپنے حق کے ملکیت کو اور اپنے حق حاکمیت پر کھل کر بات کر سکیں۔ پروفیسر صاحب، ایک تو ملازمتوں میں بھی کوٹا ہے جو مہاجرین کے لیے مختص ہے آزاد کشمیر میں، اور میرے کافی سارے جو دوست احباب ہیں یا کافی سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین کا حق ہے، یہ جو مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ ان کا حق ہے، یہ حق جو بھی چھیننے کی بات کرتا ہے یا ملازمتوں میں کوٹے ختم کرنے کی بات کرتا ہے یا ان جو 12 سیٹیں ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ پھر آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ویسے تو قربانیاں تو ریاست کے دونوں طرف میں رہنے والے لوگ انہوں نے برابر دی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تحریک آزادی کشمیر میں آر پار کے تمام لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ جو خط متارکہ کے اس پار یعنی خونی لکیر کے اس پار انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ قربانیاں تو سب نے دی ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ ہمارے آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے گئے وہ تو کشمیری تھے نا، وہ ہندو تھے یا سکھ تھے وہ بھی کشمیری، ان کی قربانیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کی بھی تو قربانی ہے۔ بالکل۔ ہمارے اس خطے سے، خط متارکہ کی اس پار سے، اگر کچھ غیر مسلم جو کہ شہری ہیں کشمیر کے، غیر مسلم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، اگر وہ یہاں سے کسی بھی حالات میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے، وہ دردناک کہانی ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، کہیں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، تو جو اس طرف کے کشمیری تھے انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔
اور جو اس طرف کے ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. کشمیری ہر دو طرف قربانیاں اب بھی دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب ایک ڈوین کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ ماجر ہے اور یہ بسنیک ہے. یہ جو لوگ ریاست میں جہاں رہتے تھے وہیں رہ رہے ہیں، 1947 سے پہلے جہاں رہتے تھے وہیں رہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی جگہ سے مائگریٹ کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ گئے، تو وہ لوگ اس کو ایک متنازع ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی بزنس کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں. وہ شروع سے ایسا کرتے آ رہے ہیں. وہ پری پارٹیشن بھی ایسا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پری پارٹیشن بھی کچھ لوگ کہتے تھے وہ کشمیری ہیں، وہ ہاتھوں ہیں، وہ لولے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق بنتا ہے، ہم ادھر مارشل لوگ ہیں. یہ پہلے سے ایک لابی کام کرتی ہے. مفاد پرست ٹولہ دنیا میں ہر ملک میں ہر کہیں موجود ہوتا ہے. لیکن جو حقیقت ہے جو بیان کر دی گئی ہے آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، وہ یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے 85,000 مربع میل کے اندر جو لوگ خود موجود ہیں وہ مہاجر نہیں کہلاتے. اور ان کو مہاجر کہنا یا ان کے ساتھ مہاجر کا لفظ استعمال کرنا یا ان کو پناہ گزین کہنا یا ان کو پناہ گیر کہنا، جیسے کہ ہمارا یہ کلچر ہے، اکثر ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ پناہ گزین وہاں رہتے ہیں، وہ پناہ گزینوں کی بستی ہے، وہ پناہ گزینوں کا گھر ہیں، وہ مہاجروں کے گھر ہیں. یہ بات ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے. ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے پروفیسر صاحبان کو، جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، جن کو ریاست کی جغرافیائی وحدت کا، حق حاکمیت کا، حق ملکیت کا احساس ہے، ان کو یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے، ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے، چاہے جموں والے ہیں، چاہے وادی والے ہیں، چاہے گلگت بلتستان والے ہیں، چاہے اقصی چین والے ہیں، چاہے وہ لداخ والے ہیں، جو ریاست کی حدود کے اندر بستے ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں، وہ ریاست کے باشندے ہیں اور وہ قائم دائم ہیں. پروفیسر صاحب اسپیشلی جب کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کسی جرم میں ملوث ہوتا ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے، اس بندے نے جرم کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مہاجروں کے خلاف سازش ہے. اس طرح کا جو رویہ ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں گزارش کی ہے، پھر دوبارہ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفاد پرست عناصر ہیں اور جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس تنازع کو ایک بزنس کے طور پر چلایا ہے اور جو ریاست کے اتحاد کی بجائے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، وہ شروع سے ریاست کے باشندوں کے اندر نفرت اور ان کے اندر جو ہے اس طرح کی ایک دوسرے کے مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا مشینری چلاتے آ رہے ہیں. لیکن آج بفضل تعالیٰ، جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے جو بات بتائی جا رہی ہے اور جس پر میں بھی بات کر چکا ہوں، وہ یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ ریاستی باشندے ہیں اور وہاں جو موجود ہیں وہ نہ ان کو مہاجر نہیں کہا جا سکتا. وہ ریاست میں موجود ہیں، ریاستی جغرافیائی حدود کے اندر موجود ہیں. اور جو لوگ ریاست سے باہر چلے گئے ہیں، جیسے کہ ہم بھی ادھر، میں امریکہ میں ہوں، آپ بھی امریکہ میں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں برطانیہ میں ہیں، پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جو یورپ میں آ گئے ہیں ان کو تو آپ مہاجر کہیں، ہم بھی یعنی کہ مائیگرینٹس ہیں نا. ہم امریکہ میں کیا ہیں؟ ہم امریکہ میں مائیگرینٹس ہیں. مائیگرینٹ سے اور جو برطانیہ میں وہ بھی مائیگرینٹس ہیں نا، جو یورپ میں ہے کشمیری وہ بھی مائیگرینٹس ہیں. تو مائیگرینٹس کون ہیں، یعنی کہ مہاجر کون ہیں اور مقامی کون ہیں، یہ تفریق ہمیں کرنی چاہیے. اور ہر سطح پہ سکولوں، کالجوں، مدرسوں، یونیورسٹیوں میں، مجالس میں، مذاکروں میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ ریاستی حدود کے اندر موجود ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں بھائی، وہ اپنے ریاست کے اندر موجود ہیں. اور جو باہر ہیں جس کا تذکرہ سر دست ہم پاکستان میں موجود مہاجرین کی جموں کشمیر پر بات کر رہے ہیں اور ان کی 12 سیٹوں کا تنازع پڑا ہوا ہے نا، اسی پہ زیادہ تر مذاکرے بھی ہو رہے ہیں، مباحثے بھی ہو رہے ہیں، تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ تجاویز بھی دے رہے ہیں. اچھا ہے، یہ ٹاپک کھلنا چاہیے، اس پر مکالمہ ہونا چاہیے، اس پر مباحثہ ہونا چاہیے، عوام کے اندر بھی ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے. اور مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے. یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے اور اس آئیڈینٹی کو قائم کرنے کے لیے ہمیں علمی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر یکجا ہونے کی ضرورت ہے.
جی تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے اس بڑے سینسیٹیو موضوع پہ بات کی، اور میں ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ ریاست میں بسنے والے 1947 جو ریاست تھی، ریاست جموں و کشمیر، اس میں بسنے والا کوئی مہاجر نہیں ہے. اس میں بسنے والا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ریاست کے باشندے ہیں. ان کا اتنا ہی حق ہے جو سری نگر سے بندہ آیا ہے آزاد کشمیر میں، اور جو یہاں سے آزاد کشمیر سے مائگریٹ ہو کے جموں میں گیا ہے، وہ اتنے ہی حقدار ہیں. تو میری ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بسنے والے اپنی ریاست کی وحدت کے لیے کام کریں، بجائے اس طرح کے برادری ازم کے جمیلوں میں پڑھنے سے، علاقائی تعصب کے جمیلوں میں پڑھنے سے. یہ ریاست کی وحدت اور ریاست کی سالمیت پہ اپنا کام کریں. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ